अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की फिल्म तो डब्बा गोल हो चुकी है, लेकिन भारत की हठधर्मी और ढिठाई वो बरकरार है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तो वो अब मौके की तलाश में है, हमले का बहाना और रास्ता ढूंढ रहा है। भारत की इस जहरियत का मुकाबला करने के लिए जाहिर है कि कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, मगर शहबाज शरीफ की हुकूमत इस अहम मौके पर भी तमाम जमातों को इकट्ठा नहीं कर सकी है। और अब जिससे बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या मुल्क की सबसे बड़ी जमात और सबसे मकबूल लीडर को मुशावरत में शामिल किए बगैर कौमी इत्तेहाद का तसव्वुर किया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर रुकावट क्या है? क्या हुकूमती जमात इस नाजुक वक्त में भी गेम ऑफ थ्रोन्स खेलने में मसरूफ़ है? तो आज मुल्क के अंदर और बाहर चलने वाली कुछ जो डब्बा फिल्में हैं उनकी हकीकत के ऊपर बात करेंगे। पहलगाम ऑपरेशन जो भारत ने अपनी तरफ से बारूदी सुरंग के तौर पे पाकिस्तान के लिए बिछाया था, लेकिन अब ये लगता है कि फसादी जहन मोदी का अपना पाँव इस बारूदी सुरंग पर आ गया है, जिसको अब अगर वो दबाने की कोशिश करेंगे तो जनता उन्हें उड़ा कर रख देगी, और अगर फटने देते हैं तो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि भारत जंगी जुनून को ऐसी पिच पर ले जा चुका है अब जहाँ से पीछे हटना इसका कोई ऑप्शन नहीं रहा। मोदी ने बगैर किसी सबूत के जनता को ख्वाब दिखाया था कि आतंकवाद और उनके जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको उनकी सोच से बढ़कर सबक सिखाएंगे, लेकिन नापाक अज़ाइम से भरपूर उनकी अपनी सोच ही ज़मीबोस हो चुकी है। अब दुनिया ने तो वाज़े एक लकीर खींच दी है कि पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसका इम्कान मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी जाहिर किया था कि पाकिस्तान और भारत में वसी जंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है, चूँकि दोनों ममालिक ही न्यूक्लियर पावर हैं। और अब यही बात दुनिया ने भारत के कान खोल कर बता दी है। अच्छा, भारत का ख्याल था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान को हमास और हिजबुल्लाह बनाकर दुनिया के सामने वो पेश करेगा, और दुनिया उसे यानी भारत को इजराइल समझकर पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त दे देगी। भारत की ख्वाहिश थी कि जैसे इजराइल जब चाहता है जहाँ चाहता है हमला कर देता है, अपने मुखालिफिन को बग़ैर सबूत पेश किए इम्प्यूनिटी के साथ निशाना बनाता है, बिल्कुल इसी तरह भारत को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा ही लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन दुनिया ने नरेंद्र मोदी को आधे ख्वाब से जगा दिया है। अब अमेरिका, यूरोप, चीन और रूस ने भारत को दो टोक अल्फाज में समझाया है कि ना तो भारत इजराइल है और ना ही पाकिस्तान हमास जैसी नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए भारत अपनी औकात और अपनी हुदूद के अंदर रहकर पहलगाम हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ करे कार्रवाई। अब ये हकीकत तो गोदी मीडिया की ख्वाहिशात और जज्बात पर जैसे वो बिजली बनकर गिरी है, जो कुछ ज़्यादा ही एडवांस जा रहे थे। आप देख रहे होंगे ना कि टीवी स्टूडियोज़ में बैठकर हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर के फ़र्ज़ी ठिकानों को निशाना बनाने की ये प्रैक्टिस में मसरूफ़ थे। कागज़ पर पाकिस्तान के वो खूब नक्शे बना बना कर उसको टुकड़े टुकड़े कर कर सुकून हासिल कर रहे थे, लेकिन जिनकी किस्मत में रोना धोना होना तो फिर उन्हें कहाँ सुकून नसीब होता है। तो ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी और उनके इस गोदी मीडिया के साथ हुआ है। अच्छा, तो अब कल तक ये जंग का बगल बजाने वालों के सामने इस वक्त हार्ड चॉइसेस हैं। अगर ये हकीकत का सामना करके टेम्परेचर को कुछ नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो जनता की तरफ से थू थू होगी, और अगर कोई एडवेंचर करते हैं तो आलमी कुव्वतों की मंशा के खिलाफ जंग बढ़ने का ख़तरा होगा। इसलिए अब कोई बीच का रास्ता निकालने या फेस सेविंग के लिए मोदी ने अपनी सेना को ही आगे कर दिया है, लेकिन क्या करें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। एक बार कोशिश की तो सेना के नैना ही बंद हो गए। अंबाला से राफेल तैयारे उड़ाए गए, लेकिन पाकिस्तानी हुदूद में आने से पहले ही पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने उन तैयारों का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया, और फिर बड़ी मुश्किल से श्रीनगर में इन तैयारों को हंगामी लैंडिंग करवाना पड़ी। अच्छा, ये जो खबर है, ये खबर 30 अप्रैल को सब जगह छप चुकी थी, और इंडियन मीडिया इसे 2 मई से पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के दावे के तौर पे चला चुका था। तो 30 अप्रैल तक ये एक्सक्लूसिव खबर थी। इसके बाद ये खबर पुरानी हो चुकी थी। हालांकि ये वही राफेल तैयारे हैं जिनकी कमी को बालाकोट हमले के बाद मोदी ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया था। तो मसला राफेल के होने या ना होने का नहीं है, मसला है सारा
اس کھوٹی نیت کا جس کے تحت گودی میڈیا نے پاکستان کو میزائل حملوں کی دھمکی دی اور اس کے جواب میں پاکستان نے ابدالی سیریز کے نئے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جو ناپاک ارادے پر عمل سے پہلے ہی ہتھوڑا بن کر گرا۔ نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے والا ابدالی میزائل یہ 480 کلومیٹر تک بھارت کے کسی بھی اسٹریٹجک ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ خواب چکنا چور ہونے کے بعد اب لے دے کر مودی کی سینا کے پاس LOC پر سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ بچتا ہے جس کے لیے بھارت ابھی بھی موقع کی تلاش میں ہے۔ اب تک تو پاک فوج کی جنگی تیاری اور قومی اتحاد کی فضا نے بھارت کی ہر چال کو بری طرح سے ناکام بنایا ہے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت خود ہی قومی اتحاد کے در پہ ہو گئی ہے اور اقتدار کا کھیلنا چاہتی ہے۔ پچھلے اتوار کے دن آپ کو یاد ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کو DGISPR کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی جس میں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں اور JUIF کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس نے شرکت کی تھی، اور تحریک انصاف نے اس کے بجائے آل پارٹیز کانفرنس بلا کر اس میں خان صاحب کو شامل کرنے کی تجویز دی تھی جسے نہیں مانا گیا۔ مجبوراً پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت بائیکاٹ کرنا پڑا، اور اگر وہ بائیکاٹ نہ بھی کرتے تو اس بریفنگ سے کیا ملنا تھا؟ اچھا، خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک شخص کی رہائی کو حب الوطنی سے مشروط کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی یاد کروایا کہ 2019 میں ہماری قیادت پلوامہ حملے کے وقت قید تھی، لیکن ہم نے تو بریفنگ میں شرکت کی تھی۔ واقعی ویسے اس حد تک تو خواجہ صاحب کی بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون نے بریفنگ میں شرکت کی تھی، لیکن جناب یہ آدھا سچ ہے۔ اگر خواجہ صاحب پورا سچ بتاتے تو حب الوطنی کا فیصلہ بھی ہو جاتا نا۔ تو کیا خواجہ آصف بتانا پسند کریں گے کہ پلوامہ حملے کے بعد ان کی جماعت نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ اس وقت کس نے کہا تھا کہ بریفنگ دیتے ہوئے جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پہ پسینہ تھا؟ کس کے کہنے پر ایسی خبریں لیک ہوئیں کہ پاکستان کے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے ڈیزل تک نہیں ہے، جس کو بنیاد بنا کر بھارتی میڈیا میں پاکستانی قوم اور اس کی افواج کا مذاق اڑایا گیا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا خواجہ آصف بتائیں گے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے دفاعی اداروں پر ہونے والی اس ہرزہ سرائی کا جواب کس نے دیا تھا؟ کیا موجودہ سیاسی قیادت کا اتنا قد ہے کہ بھارتی پروپیگنڈے سے پاکستان کے دفاعی اداروں کو یہ شیلڈ کر سکیں جس طرح عمران خان نے 2019 میں کیا تھا؟ آج کہا جاتا ہے کہ بھارتی جوہریت کے خلاف قومی بیانیہ تشکیل دیا جائے گا۔ کیا شہباز شریف اس پائے کے لیڈر ہیں کہ بھارت کے خلاف بیانیے کی جنگ کو وہ لیڈ کر سکیں؟ اگر ہوتے تو آرمی چیف کو خود سامنے نہ آنا پڑتا، وہ سامنے نہ آتے تو ان کی تقریر کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کیا جاتا، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا اور ان کا فارن آفس پوری دنیا میں کرتا پھر رہا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ ان سوالوں کے جواب دینے کے بجائے بھارت کو مزید مواد دینے میں مصروف ہے۔ عطا تارڑ نے تو یاد ہے نا کہ وہ آدھی رات کو جنگ کا سائرن بجا کر پینک پھیلانے کی کوشش کی جس کو بھارت میں کمزوری سے تعبیر کیا گیا، جبکہ خواجہ آصف نے بھارت کو جواب دینے کے بجائے اپنی توپوں کا جو رخ ہے وہ امریکہ کی جانب کر دیا۔ تو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اس وقت صدر ٹرمپ سے اس معاملے میں مداخلت کی درخواست کر رہا ہے، شاید خواجہ صاحب سمجھتے تھے کہ عمران خان کی نقل میں اینٹی امریکہ بات کرنے سے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی نقل کے لیے بھی تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن رہنماؤں کو بٹھا کر یہ ابھی گزشتہ اتوار کو جو بریفنگ دی گئی ہے ان کا اپنا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ ایوانوں میں ان کی موجودگی میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی مرہون منت ہے، جو پہلے ہی ایک پیج کے اوپر ہے۔ اور ویسے بھی یہ سب لوگ چاہے اقتدار میں ہوں یا پھر اپوزیشن میں ہوں، عمران خان کا متبادل تو نہیں ہے۔ الیکشن میں قوم کی بھاری اکثریت ان جماعتوں کو مسترد کر چکی ہے، اب یہ فارم 47 کے ذریعے ان کو اقتدار تو مل گیا ہے، لیکن جناب حالت یہ ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف بھارت کے خلاف سامنے آ کر بولنا نہیں چاہتے، اور عرفان صدیقی کے ذریعے یا پھر شہباز شریف کے ذریعے پراکسی بیانات جاری کر رہے ہیں، اور ان بیانات میں بھی کھل کر بھارت کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے۔ تو کیا خواجہ آصف ان کی حب الوطنی پر بھی شک کریں گے؟ چلیں، 2019 میں میاں محمد نواز شریف قید تھے، مگر آج تو قید نہیں ہے نا۔ آخر میاں صاحب نے آج تک کسی بریفنگ میں شرکت کیوں نہیں کی؟ سوال تو ہے۔
عمران خان نے تو جیل میں ہونے کے باوجود بھارت کو بھرپور جواب دیا ہے، قومی اتحاد کی بات کی ہے، اور یقینی طور پہ عمران خان کی رہائی یا شرکت کو ویسے حب الوطنی سے مشروط نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاپولر لیڈر کے بغیر قومی اتحاد کا تقاضا بھی تو پورا نہیں ہوتا نا۔ پاپولر لیڈر کو نکال کر اگر آپ پارلیمنٹ کی یہ کوئی 100 مشترکہ قراردادیں بھی پاس کر لیں گے اور بھلے اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہو جائے، پھر بھی وہ پیغام تو نہیں جائے گا جو عمران خان کی شمولیت سے جاتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ عوام کی حقیقی نمائندگی سے بنتی ہے، یہ فارم 47 کے انتظام سے نہیں۔ تو فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ قومی اتحاد چاہیے یا پھر وقتی جگاڑ۔ ویسے اگر گزشتہ سال کے الیکشن ریزلٹس کو درست مان بھی لیا جائے تو بھی ایوان تو مکمل نہیں ہوتا، نہ تو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملی ہیں اور نہ ہی سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کے ساتھ جو اس وقت رویہ رواں رکھا ہوا ہے، جس پر اب وہ جج بھی بول رہے ہیں جن کے بغیر عدلیہ کے اندر متوازی عدلیہ کا نظام لانا ممکن نہیں تھا۔ سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت کے کیس میں اب سپریم کورٹ کے ایک ایسے ہی معزز جج یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بس کر دیں اور کتنا گھسیٹنا ہے۔ حالانکہ یہ معزز جج خصوصی نشستوں کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں۔ اپنے اختلافی نوٹ میں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا اختیار بھی دے چکے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا جو 14 رکنی بینچ تھا اس کا فیصلہ نہیں مانا تھا، اور پھر اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ پھر اس کا فائدہ حکومت نے اٹھایا اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فارم 47 کے نظام کی بقا کا بندوبست کیا گیا۔ اچھا، آج اگر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں ترقی پانے والے ججز بھی سوالات اٹھا رہے ہیں تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت نے کتنی اندھیر نگری مچا رکھی۔ اچھا، اب اس سے پہلے یہ 9 مئی کے کیس میں سپریم کورٹ کے نئے ججز نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کی تھی، کیونکہ بدنیتی کے تحت عمران خان کا جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا تھا۔ اب گزشتہ 1.5 سال سے عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، پنجاب حکومت کی حراست میں ہیں۔ اس دوران نہ تو 9 مئی کے کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی اور نہ ہی عدالت سے کوئی جسمانی ریمانڈ مانگا گیا۔ اب باقی کیسز تو میرٹ پہ ختم ہو رہے ہیں، تو گرفتار رکھنے کے لیے نئے کیس میں جسمانی ریمانڈ یاد آ گیا ہے، کیونکہ عمران خان کو جیل کی سختیاں اب تک توڑ نہیں سکی ہیں۔ ویسے یہ تو ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ عمران خان میاں محمد نواز شریف کی طرح اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ڈیل کے لیے تیار نہیں۔ اگر تیار ہوتے تو کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوتی؟ یہ گزشتہ 2 سال سے حکومت اسی پیٹرن کے تحت پروسیکیوشن کر رہی ہے، ایک ٹرائل چلاتی ہے، پھر جلدی میں فیصلہ کرتی ہے۔ یہ فیصلہ فیئر ٹرائل کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے ہائی کورٹ سے معطل ہو جاتا ہے، اور اتنے عرصے میں دوسرے کیس میں ٹرائل کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور جب کوئی فیصلہ گورنمنٹ کے فیور میں نہیں آتا تو کسی پرانے یا پھر نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ اب منصوبہ سازوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اس طرح عمران خان بھی میاں نواز شریف کی طرح اپنا بیانیہ بدل دے گا اور فارم 47 کا نظام قبول کر لے گا، یا پھر یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں جیل میں رکھ کر باہر کی دنیا سے رابطہ ختم کر کے 5 سال آرام سے گزار لیے جائیں گے، جس کے بعد قوم بھول بھال جائے گی۔ تو جناب، قوم نہیں بھولے گی۔ قوم نے بھولنا ہوتا تو وہ 9 مئی کے بعد میڈیا ٹرائل اور سختیوں کے بعد بھی عمران خان کو ملک کا مقبول لیڈر نہ بناتی، اور اسی مقبولیت کی سزا تو وہ جیل میں کاٹ رہا ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ ایک بار پھر ان کے صبر کو آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے یہ ایک رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف عمران خان کی اپیل اس سال مقرر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی اپیل ابھی بھی موشن سٹیج پر ہے، اور اس اپیل پر پہلے ہی پیپر باکس تیار ہوگا، مطلب اس پہ پہلے پیپر باکس تیار ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ اپنے نمبر پر ٹیک اپ کی جائے گی، کیونکہ نئی جوڈیشل پالیسی آ گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی کیس میں ہونے والے سزا کی معطلی کی درخواست کو سماعت کے لیے بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال 2025 میں زیادہ سے زیادہ سزا معطل ہو سکتی ہے ان کی۔ الزام سے مکمل بریت کے لیے
عمران خان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کی خواہش ہو کہ عمران خان کو بھی بالکل ویسے ہی انصاف ملے جیسے کہ میاں محمد نواز شریف کو ملا تھا۔ جب تک ان کی ڈیل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کیس ٹیک اپ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ڈیل ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ پھر چٹ درخواست و پٹ فیصلہ آیا، باوجود اس کے کہ میاں نواز شریف اس وقت مفرور تھے، لیکن انصاف دینے کی اتنی جلدی، اتنی عجلت تھی کہ درخواست کے لیے بائیو میٹرک کرنے والا عدالتی عملہ خود چل کر ان کے پاس ایئرپورٹ پہنچا۔ اگر عمران خان کو بھی انصاف دینے کے لیے ایسی ہی جوڈیشل پالیسی اپنانی ہے تو پھر تو لگتا ہے کہ عمران خان اس پر شاید راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ مسئلہ عمران خان اکیلے کی ذات یا پھر ان کے خاندان کا تو نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنی سیاسی جانشینی کے مستقبل کا سودا بھی نہیں کرنا، اور اگر اب تک عمران خان نے کوئی سودا کرنا ہوتا تو شاید ان کے ورکرز کے لیے ہوتا، جو 9 مئی کے 2 سال بعد بھی حکومت پنجاب کے انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اب یہ تقریباً کوئی 36,000 پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف پنجاب میں اس وقت مقدمات درج ہیں، جن میں سے 11,000 گرفتار ہیں اور باقیوں کو مفرور قرار دے کر ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک ٹرائل کے لیے کوئی چالان بھی پیش نہیں ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، پھر عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید سمیت کئی بیمار ورکرز اور خواتین ابھی بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور تو اور یہ جو 24 اور 26 نومبر کے احتجاج میں شرکت کرنے والے کارکنان تھے، گرفتار جو تھے، ان کو بھی سزائیں دے دی گئی ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے، کیا ایسے ماحول میں قومی اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ہمارا کھلا دشمن ایک طرف فرقہ وارانہ اور لسانی تقسیم کو مسلسل ہوا دے کر دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے، اور پھر دوسری طرف وہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر FATF اور IMF میں کیس بنا رہا ہے، جبکہ شہباز حکومت اپنی بقا کے لیے سیاسی استحکام نہیں آنے دینا چاہتی، جس سے مایوس ہو کر ہر سال لاکھوں نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن حکومت خوش ہے کہ چلو اس طرح جو ترسیلات زر ہیں اس میں تو اضافہ ہو گیا ہے نا۔ اچھا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ 2047 تک پاکستان بھارت سے آگے نکل جائے گا، تو بہت اچھی خواہش ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو احسن اقبال نے اس جانب رہنمائی تو کر دی ہے، مگر رہبری کون کرے گا؟ کیونکہ 90 کی دہائی تک یہ پاکستان فیکس آمدنی سمیت کئی دیگر سوشل انڈیکیٹرز میں بھارت سے بہت آگے تھا، لیکن پھر احسن اقبال صاحب کی جماعت اور ان کے موجودہ حلیف جماعت جو ہے اس کے درمیان باریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سیاسی دشمنی ختم ہوئی تو دونوں جماعتوں کے درمیان پھر پارٹنرشپ کا آغاز ہو گیا، جو اب بھی جاری و ساری ہے۔ اس دوران احسن اقبال صاحب نے 2010 اور 2025 کے ویژن بھی پیش کیے تھے، کئی خواب دکھائے، لیکن آگے جانے کے بجائے یہ الٹا ریورس گیئر لگا۔ ہاں، اب اگر احسن اقبال واقعی بھارت کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں نا، تو کم از کم ایک میدان خالی ہے جہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان فاصلہ بھی کم ہے، اور وہ ہے میدان پریس فریڈم انڈیکس کا۔ ابھی یہ کوئی 2-3 دن پہلے پریس فریڈم انڈیکس جاری ہوا ہے، جس میں پاکستان گزشتہ 1 سال کے دوران یہ 6 درجے نیچے آیا ہے۔ 180 ممالک میں پاکستان 158 نمبر پر موجود ہے، جبکہ بھارت 151 یعنی کہ 151 پر ہے۔ اگر احسن اقبال اور ان کی حکومت ذرا تھوڑی سی کوشش کر لیں، صحافیوں کو تحفظ فراہم کر دیں، یہ جو کچھ کالے قوانین ہیں ان کو واپس لے لیں، تو بھئی اس بات کا ویسے قوی امکان ہے کہ اگلے سال کے پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان بھارت سے آگے نکل جائے گا۔ لیکن یقیناً یہ کام ان کی حکومت نہیں کرے گی، کیونکہ اگر پریس کو آزاد کر دیا تو پھر ان کی حکومت کا کیا بنے گا؟ جو فارم 47 کا ڈھول ہے، بجتا ضرور ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔